अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बलुस्तान टुडे में शायद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपके पास 3 मौजू हैं और पहला मौजू पाक चीन आइनी दोस्ती की तौसीक, फील्ड मार्शल आसम मुनीर की बीजिंग में चीनी क़यादत से मुलाकातें, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत बनाने का इरादा। दूसरा मौजू हमारा और अच्छी खबर है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की वाशिंगटन में अपने अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की कलीदी किरदार और लाजवाल कुर्बानियों का एक बार फिर एतराफ़। तीसरा मौजू नाज़रीन हमारे पास है हुकूमत का सोशल मीडिया दारों से दहशतगर्दों के अकाउंट्स बंद और डेटा शेयर करने का मुतालबा। नाज़रीन, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं अताउर रहमान खिलजी साहब। अताउर रहमान खिलजी साहब अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं एज तजिया निगार। मेरे दूसरे मेहमान हैं सकीना अब्दुल्ला खान। सकीना अब्दुल्ला खान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के सूबा बलूचिस्तान। तीसरे मेहमान ज़फ़र बलोच हैं। ज़फ़र बलोच अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, द न्यूज़ के लिए लिखते हैं। टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर कमर चीमा होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्नोबर इंस्टीट्यूट। आप सबको खुश। अताउर रहमान खिलजी साहब, पहले मौजू पे अगर हम बात करें कि एक बहुत अच्छी पाकिस्तान के लिए कि फील्ड मार्शल जब अमेरिका गए, बड़ा अच्छा वो चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो गैप्स थे, वो चीज़ें फिल होना शुरू हो गई। और उसके बाद अभी चाइना का तो हमेशा से एक हमारा वो हम कहते हैं कि ट्रस्टेड फ्रेंड जो हैं, हमेशा से ऑल वेदर फ्रेंड, और उनका दौरा वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ, दोनों क़यादत का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ट्रेड, सी पैक, इन चीज़ों पर ज़्यादा और डिफेंस और सिक्योरिटी पे भी बात। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजादा साहब बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो दौरा है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का, ये बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद ये उनका विज़िट है। और इस विज़िट में जो पाकिस्तान और चाइना की एक टाइम टेस्टेड जो फ्रेंडशिप है उसने इसको मज़ीद मुस्तहकम किया। और चाइनीज़ जो हमारे पास वेपन्स थे और ख़ुसूसन एरोप्लेन्स के ज़रिए जो इंडिया का एक गरूर जो था वो हमने जो खाक में मिलाया, तो वो तो एक कॉपरेशन हमेशा और उस यानी ये कॉपरेशन की एक जिंदा मिसाल है, रिसेंट मिसाल है। तो इस दौरे में उन्होंने जो वहाँ पे टॉप लीडरशिप है उनसे मुलाकातें हुई। वहाँ पे जो पीपल लिबरेशन आर्मी के जो चीफ हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। और जब वो वहाँ पहुँचे आर्मी हेडक्वार्टर पे, तो वहाँ पे उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर वहाँ पे जो उनकी मुलाकातें हुई वो काफ़ी हौसला अफजा रही। और उसके अलावा जो वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई और दीगर जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई, तो ये मुलाकातें बड़ी अहमियत की हामिल है। क्योंकि आजकल जो एक इंटरनेशनल सिनेरियो है और जिसमें पाकिस्तान की अभी एक पोजीशन बड़ी माशाल्लाह इमर्ज हुई, अच्छे एक उसकी हैसियत में बड़ा इजाफा हुआ है पाकिस्तान और ख़ुसूसन इंडिया के साथ जो कन्फ्लिक्ट के बाद, और उसमें जो अल्लाह ताला ने हमें एक फ़तह नसीब की, तो उसके तनाजुर में इस दौरे की बड़ी अहमियत है। और इस दौरे में तमाम जो सेक्टर्स हैं, डिफेंस के अलावा ट्रेड्स का जो सेक्टर है, कॉमर्स का सेक्टर है, एंटी टेररिज्म का सेक्टर है, इन सारी चीज़ों पे बड़ी सैरासल गुफ्तगू हुई। और उसके नताइज जो इंशाल्लाह वो भी जल्द आने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम इस हवाले से देखें, अगर पाकिस्तान और चाइना की जो टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है उसको अगर हम देखें, तो ये हमेशा ये दोनों ममालिक जो वो कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, पाकिस्तान और चाइना दोनों ने हमेशा ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद की है। 1949 में चाइना जब इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान पहले 3 ममालिक में से था जिन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज़ किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पहले एयरलाइंस में शामिल था जिन्होंने चाइना के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ किया। और फिर हेनरी
کا 1970s میں، پھر جو یہ ڈپلومیٹک ریلیشن قائم ہوا چائنا اور USA کے درمیان، اس میں پاکستان کا بڑا ایک افیکٹو رول تھا، اور چائنا نے بھی اسے ہمیشہ ریسیپروکیٹ کیا، اور ایون سائنو جو انڈیا وار تھی 1962 میں، اس میں بھی پاکستان نے کھل کے چائنا کو سپورٹ کیا، اور چائنا نے ہمیشہ اس دوستی کو ریسیپروکیٹ کیا، وہ ہر شیپ میں. اگر آپ یعنی ملٹری ڈیفنس کے حوالے سے دیکھ لیں، جو ہمارا کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے، اگرچہ فرانس کی وہ اسسٹنس سے اس کا آغاز ہوا، لیکن اس کو کمپلیٹ چائنا نے کروایا. ملٹری کوآپریشن کی آپ بات کر لیں، شارع ریشم کی بات کر لیں، سی پیک کی بات کر لیں، اتنے اس کے مثال ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ وہ شاید ہم اس پروگرام میں نیریٹ ہی نہ کر سکیں. تو یہ دورہ جو ہے، اور پھر خصوصاً اس وقت چونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایک حیثیت ہے وہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ ہے. مثلا اس سے پہلے جو آپ نے خود تذکرہ کیا، جو امریکہ کا وزٹ تھا فیلڈ مارشل صاحب کا، یعنی وہ پہلے پاکستان کے آرمی چیف تھے جن کو لنچ پہ وہاں مدعو کیا گیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ڈسکشن کی، ابھی چائنا میں جو ڈسکشن ہوئی، اور اس وقت جو ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان، چونکہ پاکستان سب سے زیادہ جو افیکٹ اس وقت کوئی ملک ہوا ہے ٹیررزم سے، دیٹ از پاکستان. بہت بڑا وکٹم ہے جی. آپ اس کا دیکھیں کہ 90,000 افواج کے لوگ، فورسز کے لوگ، عام شہری اس میں جو ہیں اس میں شہید ہوئے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے پاکستان نے مختلف فورمز پہ اس چیز کا بار بار اعادہ کیا کہ ٹیررزم کی پریونشن کے لیے ہم ہر فورم پر اور ہر ملک کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے ساتھ جو ٹریڈ کا ایک ہمارا ہے، اور ڈیفنس کی جو کوآپریشن ہے پاک چائنا کی، مثلا اگر آپ JF تھنڈر یا ہمارے میزائل پروگرام کے حوالے سے بات کر لیں تو اس میں مزید استحکام کے حوالے سے، اس میں مزید پیش رفت کے لیے یہی چیزیں تو پرابلم ہیں جو انڈیا کو بڑی چبھتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پاکستان میرے نظروں کے سامنے کمزور ہوتا رہے، مجھے چیلنج نہ کریں. ریجن میں ایک ہی ایسا ملک ہے جو اس کو چیلنج کرتا ہے. اور انڈیا کے جو خواب تھے کہ جی ایسے میں تنہا کر دیں گے، ڈومیننس کروں گا ریجن کو، اور جہاں میری مرضی ہوگی میں سرجیکل سٹرائک پاکستان کے اندر کروں گا، اور یہ ساری چیزیں اب یہ ایک ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، اور وہ سارے جو اس کے خواب تھے وہ تو چکناچور ہو گئے. تو اس حوالے سے جو فیلڈ مارشل صاحب کا وزٹ عاصم منیر صاحب کو، یہ بڑی اہمیت کا عامل ہے، اور اس کے انشاءاللہ دورس اثرات جو وہ آنا شروع ہو جائیں گے. میڈم سکینہ عبداللہ خان، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ریجن کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے لیے پچھلے 2-4 ماہ سے یا اس سے زیادہ بہت اچھا ایک وہ ہوا ہے، اور کہیں امریکہ سے تعلقات بڑے بہتر ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تمام اس طرح. چائنا کے ساتھ تو ویسے، اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ. تو یہ وہ خواب جو انڈیا کا پاکستان کو میں تنہا کر دوں گا، وہ جو آپریشن سندور بھی ان کو لے ڈوبا، اور سارا ان کے وہ خواب جو ہیں وہ اب پریشان ہیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ، وہ کہتے ہیں 5 طیارے گرے ہیں. تو اس سے زیادہ جو ہے اب کون سے ثبوت ان کے دیے جائیں کہ اس میں منہ کی کھانی پڑی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس میں تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں کہ جمعے میں پاک اور انڈیا کا جو کانفلکٹ تھا، اس میں اللہ پاک نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور ساری دنیا نے ہمیں مانا، اور بہت اچھے طریقے سے. اور اس میں ہماری ڈیفرنٹ جو ڈیفنس ہے، انہوں نے باقی اس ملک کے ڈیفنس کو برقرار رکھا، اور اس کی سوورنٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو منوا گئے. ابھی جو یہ ایرا شروع ہوا ہے 2023 کا، 2025 کا، یہ وہ ایرا ہے کہ جس میں 2023 اور 2024 کی بہت سارے ٹریٹیز، بہت سارے MOUs، بہت ساری چیزیں جو اسٹک ان تھیں وہ دوبارہ سے آنا شروع ہوئی، اور دوبارہ سے اس پر کام ہو رہا ہے، اور اس پر دوبارہ سے جو ہے ممالک میں جو دورے ہیں ہماری گورنمنٹ کے، اور بہت اہم لوگ وہاں جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں دوسرے ممالک سے. اس میں بائیلیٹرل ٹریڈز کا آغاز، اور پھر اسی طرح سے جیسے ہم نے بتایا کہ آپ نے بتایا کہ انرجی ہے، ای کامرس ہے، IT ہے، AI ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں ٹریڈز پہ، ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز جو ہیں، یا اس پر جو چیزیں وہ شروع ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پر جیسے کہ سر نے بات کی، چلیں ہم وہ اس ایرا سے تو نکل آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا اور چائنا کا ایک بہت اچھا، ہر لحاظ سے جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں، ہر لحاظ سے ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ.
لیکن اس میں نا ابھی ایک چیز جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجیکل پلاننگ ہے اس میں ابھی بھی کافی ساری جگہوں پر کمزوری پائی جاتی ہے، جس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو ہوا ہے وہ ایسا، یہ بہت اچھا پروگریسو ہے، مجھے امید ہے اور آپ کے سامنے امپرومنٹ کی تو ہر جگہ امپرومنٹ ہے. یس، لیکن مطلب میں اس کو ایک یہ ایک تنقید نہیں ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کو بھی لیا جائے. جیسے مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، جب آپ اسٹریٹجیکل پلاننگ کرتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جیو پولیٹیکل پلاننگ پر، تو آپ کو میں دیکھنا ہے، اس میں ہم نے صرف ایک کانفلکٹ کو نہیں دیکھنا ہے کہ پاک انڈیا کانفلکٹ ہے، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ چائنا انڈیا کانفلکٹ الگ ایک جگہ لائے کر رہا ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایران کا کانفلکٹ کہاں دو ملکوں سے کر رہے ہیں. یہاں آپ امریکہ سے تو ضرور مل رہے ہیں، لیکن وہاں پر اسرائیل اور آپ نے ایران کو بھولنا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے جب آپ امریکہ کے ساتھ مل رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے چائنا اور امریکہ کا کانفلکٹ بھی نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر کام اسٹریٹجیکل جو ہے، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کی کمی ہے، جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے، جس کو ہمیں سوچنا ہے. اور اس میں جو ہمارے ڈفرینٹ سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں یا چاہے وہ ارد گرد کے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن میڈم اس میں تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے تو بڑا اچھا وہ کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات الگ، لیکن ایران جو آج بھی معترف ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس تمام کنفلکٹ میں بڑا ساتھ دیا. نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں جو چیزیں پیپر ورک میں ہیں پھر بھی یہاں پر ضرورت ہے. ہم اس کو آگے ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ضرورت ہے، تو میں آپ کو ضرور بتاتی چلوں گی کہ ابھی بھی بہت ساری چیزوں پر سوچ وچار کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا جو سب سے بڑا واقعہ یہ جو کمپلیٹ ریجن آتا ہے، اب چائنا ہمارے پاس جو ہے، آپ اس طرف نہ جائیں، آپ ہمارا جو بلوچستان ہے، آپ کا سارا، آپ کا گوادر ہو گیا، تربت ہو گیا، پنجگور ہو گیا، آپ اس طرف پورے اس ریجن میں آئیں تو بہت ساری چیزوں میں بہت سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر پھر آپ اسٹریٹجی بنا بھی سکتے ہیں. اور جب آپ کسی ملک کے ساتھ سائن کرتے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں ضرورت ہے اس کو ریوائز کرنے کی، اس کو سوچنے کی. ٹھیک ہے، میں ظفر بلوچ کی طرف سے ظفر بلوچ بڑا اس جو اعلامیہ آیا ہے ایس پی آر کی طرف سے اور ان کے شنوا جو نیوز ایجنسی ان کی طرف سے جو چیزیں آئی ہیں، بڑا اس پر زور دیا گیا ہے کہ ہماری بہت سی چیزیں مشترکہ ہیں، جیسے ٹیررزم کے خلاف جنگ، سیکیورٹی اس ریجن میں، اور پھر ہم نے مل کر پیس اور سٹیبلٹی کو برقرار بھی رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. بڑا وہ ہے. اور جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ چائنا کی طرف سے یہ تھا کہ آپ کنٹینیو کریں گے، پاکستان کنٹینیو کرے گا سیکیورٹی، اور ہمارے جو پرسنل ہیں، چائنیز ہیں، پروجیکٹس ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ساتھ میں کہا گیا کہ بالکل اس چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ آپ کی سیکیورٹی، ہماری سیکیورٹی دونوں کی مشترکہ ہوا. بہت شکریہ شہزاد صاحب. جس طرح میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے جو فیلڈ مارشل کے جو پے در پہ دورے چل رہے ہیں، جس طرح امریکہ میں جس طرح پرتگال استحال کیا گیا، اس کے بعد یہ ریسنٹ آج کا جو وزٹ ہے جو چائنا کے ساتھ، جو مطلب لیڈرشپ کے ساتھ ان کی ملاقات، یہ واضح پیغام ہے دوسرے ممالک کو کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل جو تعلقات ہے سفارتکاری کی، وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. لاسٹ ایئر جس طریقے سے 2 مہینے پہلے جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے جو میٹنگز کی ہے تمام ممالک کے، اس کے یہ رزلٹ میں سے یہ ایک رزلٹ نظر آ رہا ہے. جس طریقے جو ماضی میں جو معاہدات ہوئے، اس معاہدات کو ابھی آتا ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ بہت ضروری ملاقاتیں بہت ضروری تھی. جس طریقے سے ابھی مشترکہ یعنی کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائے جو چائنیز گورنمنٹ کو اور پاکستان گورنمنٹ کو دونوں کو سپورٹ کیا جائے. اس ملاقات کا بیسک مقصد یہی ہے کہ دونوں، جس کے سیکیورٹی کی مد میں، جو اقتصادی بھی ہو، معاشی ہو، جیسے بھی ہو، تمام معاملات میں ان دونوں نے مل کے ہی ایک پالیسی بنانی ہے تاکہ آگے جا کے چائنیز گورنمنٹ کے بھی جو لوگ ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کو، ان کو مشترکہ جو مفاد ملے، اکٹھے ہی ملے، اور تمام چیزیں کو جو وہاں کے وہاں پہ سٹیک ہولڈر ہیں، خاص کر وہاں پہ انفراسٹرکچر جو چائنیز یہاں پہ بلڈ کر رہی ہیں، جو سی پیک کے حوالے سے، چاہے گوادر میں ہو، چاہے اب میں ہو، چاہے سیندک میں ہو، جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہے، ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پہ بھی پاکستان کو فوکس کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. یہ بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیں کہ اب چائنا کا دورہ افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر بنانا، ایران کے ساتھ معاملہ بہتر بنانا، چائنا اور وہ یہ جو سارے پروجیکٹس ان کے ہیں اور سی پیک ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے پروجیکٹس ہیں، اب کم از کم اس ملک کو جو ایک آپ کہہ لیں کہ پراکسی وار لڑنے کی اور اپنے لوگوں کو فنڈ کرنے کی، اس کو ایسے کم مداخلت کا بھی موقع ملے گا.
جی بالکل، اس میں دو رائے نہیں ہے. کل کی میں بات کر دوں، کل جس طرح کل پرسوں کی بات، افغانستان نے پاکستان سے جو بیٹر ٹریڈ کی ایک اگریمنٹ کی ہوئی ہے، جس طریقے سے پاکستانی فروٹ وہاں پہ جائیں گے یا افغانستان کے فروٹ پاکستان میں آئیں گے، کیونکہ وہاں پہ تو فروٹ قیمت میں فروٹ مل رہا ہے، بینیفٹ افغانستان کو بھی ہوگا، پاکستان میں ہوگا. ایک یہ پازیٹو میسج ہے. جس میں طریقے آپ کو روکوں گا، ڈاکٹر قمر چیمہ لائن پہ ہیں. السلام علیکم چیمہ صاحب. جی سر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ تک؟ جی آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چائنا کا، ڈپٹی پرائم منسٹر ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کا امریکہ کا دورہ اس پورے ریجن میں پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی وہ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات، ریجنل پیس اور سیکیورٹی کنیکٹیوٹی، جو ریجنل کنیکٹیوٹی کے لیے کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال ہی میں پاکستان نے جو مارکہ حق لڑا، جس میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا پوری دنیا کے اندر. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ امریکہ کے اندر موجود تھی، چائنا کے اندر بھی موجود ہے. تو ہمیں ہر طرف سے یہ جو ویلکم کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو گروئنگ جو ریجنل اینڈ گلوبل ہے یہ اس کی وجہ سے ہے شہزادہ صاحب. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا میرا خیال ہے کہ تمام خطے کے ممالک یہ چیز جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کس طرح یہ جو ایک مارکا لڑا، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس صرف ویپنز ہونا موجود نہیں ہے، اس ویپن کو استعمال کرنا، دشمن پہ برتری رکھنا، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ چائنا کے اوپر پاکستان کا ایک امپورٹنٹ اتحادی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا، تو ان کے ساتھ لارجر ڈائلاگ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف فارن منسٹر وانگ جی سے بھی ملے، آرمی چیف جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ سے بھی ملے، آرمی چیف تمام جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے ملے. تو آپ کو پتا ہے یہ پارٹنرشپ کی چائنا کے ساتھ. تو ہم تمام قسم کے ایشوز کے اوپر بات کر کے آئے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں زیادہ اسٹیبلٹی کیسے کردار ادا کر سکتا ہے، خطے میں ٹرانس نیشنل ٹیررزم جیسے تھریٹس کو کیسے دیکھ سکتا ہے، انڈیا جو اس خطے میں بلنگ کرتا ہے اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش ایک نئی گروپ بنانے کی بات کر رہے ہیں. جس سلسلے میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری لیول تک جو ہے وہ ملاقاتیں چائنا میں ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس خطے کے اندر کس طرح اس خطے کو جوڑا جا سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے تمام جو سارک جیسے پلیٹ فارمز کو ختم کر دیا. اب پاکستان سوچ رہا ہے کہ اب پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس خطے کو جوڑنا چاہیے، اکنامک ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے. چائنا اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے جب چائنا سے بات کرتا ہے تو افغانستان کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ افغانستان کو کس طرح ایک ریسپانسبل ملک بنایا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اب وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں. اس حوالے سے بھی ظاہری بات ہے چائنا پاکستان افغانستان ایک ڈائلاگ جو ہے وہ موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف نے بہت ساری بات کی، ایون کہ پاکستان کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو کہ انڈر دا BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ایک بہت فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اس میں جو پاکستان اور چائنا کا جو کوآپریشن ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بات کر رہی ہے اور موجودہ اور مستقبل میں کون کون سے جو ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے ہم اور پاکستان اور چائنا مل کے جوائنٹ وینچرز کر سکتے ہیں، کو پروڈکشنز کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ہم نے بہت سارا ملٹری ہارڈ ویئر مل کے بنایا ہے. تو چائنا اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے ایک ڈفرینٹ قسم کا ریلیشن شپ، اور اس کو ایک لیڈ سیمنٹ کرنے گئے تھے، نئے ایریاز سے کام کرنے گئے تھے اور مستقبل میں راستے تلاش کرنے گئے تھے کہ کیسے کیسے دونوں ملک جو ہیں اب جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے نئی 2025 کے بعد پاکستان نے ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ بڑا اچھا اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ US کی کوآپریشن کی ریجنل پیس کی اور سٹیبلٹی کے لیے اشارہ ہے انڈیا کی طرف. تو یہ کتنا اچھا ہے کہ ہم جو انڈیا سوچتا تھا کہ امریکہ سے بہت دور ہوگا پاکستان اور میری لابنگ بڑی مضبوط ہوگی، لیکن وہ خود تنہا دور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں یہ پاکستان کی دیکھیں یہ
इंडिया ने खुद अपनी प्रोफाइल जो है वो खराब की है और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो बेहतर हुई है और पाकिस्तान तो चाहता है कि हमेशा अमेरिका अच्छा किरदार अदा करे, इस खित्ते में इंडिया को टेबल पे बिठाए और ये जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं इनको हल किया जाए। लेकिन क्योंकि भारत ये समझता है कि वो उसकी प्रोफाइल बहुत शायद हाई है, लेकिन आपको पता है इस वक्त वो तनख्वाह है इस खित्ते में, ना बांग्लादेश उनकी सुनता है, ना पाकिस्तान के साथ पहले मामला खराब हुए और इवन जो इंसल्ट हुई उनकी इस जंग के बाद, तो इंडिया समझता है कि मैं वो अकेला है, लेकिन स्टिल वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते और पाकिस्तान चाहता है कि हम अमेरिका को इनकरेज करते रहें कि वो कन्विंस करे इंडिया को कि टेबल पे बैठ के मसले हल हों। जंग से ये मसले हल नहीं हो सकते, जंग तो आपने देख ली कैसे हुई और किस तरह हुआ। सो मुझे लगता है कि ये एक जो सागदार साहब की तरफ से प्रपोजल है कि बैठ के टेबल पे बात हो और पाकिस्तान और इंडिया को इस चीज का एहसास दिलाया जाए कि आप इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है कि आप इस खित्ते में अपनी मर्जी से इसका मुस्तकबिल लिख सकें। मुझे लगता है कि शायद इंडिया को बावर कराने में अमेरिका कामयाब हो, लेकिन एक चीज का अमेरिका को जरूर पता चल गया है कि पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस और पाकिस्तान हमेशा जो है वो लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान इस खित्ते में स्टेबलाइजर है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपकी तरफ मैं आता हूं, दूसरा जो मौजू हमारा, इसहाक डार साहब ने वहाँ ये भी कहा कि हम हर तरह की इंगेजमेंट के इंडिया के साथ तैयार हैं पीस के लिए, लेकिन एक चीज़ है कि जब तक जो कोर इश्यूज हैं उसको एड्रेस ना करें, और कश्मीर का उन्होंने कहा, उसने कहा पीस रीजन में स्टेबिलिटी उस वक्त तक परमानेंट नहीं आ सकती जब तक कश्मीर का मसला हल हो। देखिए शहजादा साहब, इसहाक डार साहब जो हमारे नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उनकी जो मुलाकात हुई मार्को रूबियो से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वज़ीर ख़ारिजा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ये 3 साल के बाद तकरीबन इस लेवल पे जो हमारा एक ताल्लुक़ उनके साथ बना, ये जो रब्ता हुआ, ये 3 साल बाद हुआ, तो ये भी एक डिप्लोमेटिक हवाले से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि एक और ख़बर भी आप देखें वाशिंगटन से है, एलिज़ाबेथ हॉर्स्ट को जो है उन्होंने एक्टिंग सफ़ीर जो है वो कर दिया, और ये भी एक ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जो है एक बड़ी इंडिकेशन भी है। बिल्कुल। तो देखिए हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड है पाकिस्तान का कि हम इंडिया के साथ मुज़ाकरात के लिए हमने हमेशा आमादगी का इज़हार किया है और हमारी तरफ से वी वर नेवर एवर्स टू द डायलॉग विद इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ से जो एक रवैया जो था वो एनिमोसिटी का वो हमेशा रखा गया है और ये कोशिश की गई है कि पाकिस्तान को किसी न किसी हवाले से कोई नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन उसमें हमेशा नाकामी हुई है। तो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से एक प्रिंसिपल स्टैंड है और वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक है, और पाकिस्तान का यही स्टैंड है कि जो कश्मीर का एक देरीना जो मसला है वो प्लेबिसाइट के ज़रिए यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के ज़रिए हल किया जाए। लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं, वो इसमें मुख्तलिफ बहाने बना रहा है। तो जब तक ये, चूँकि ये कोर इशू है और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो बहुत कम गुंजाइश है कि बाकी मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारी जो इंडिया के साथ जंगें हुई हैं उसमें भी मेन इशू जो था वो हमेशा कश्मीर का रहा है। और अभी भी इवन इस कन्फ्लिक्ट में भी अगर हम बात कर लें, इसमें भी इशू इंडिया ने जो एक यानी बेसलेस इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया वो भी एमर्ज या वो उसका ओरिजिन कश्मीर ही से हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो उसको शर्मिंदगी हुई इंडिया को। तो पाकिस्तान ने बार बार कहा और मुख्तलिफ फोरम पे कहा कि हम इंडिया के साथ ताउन के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान ने तो इस हद तक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं आपके साथ, आप तैयार हैं? इम्पार्शियल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें जो भी चीजें सामने आएंगी वो दुनिया उसको देख लेगी। उससे भी तो भाग गया। मैम की तरफ मैं आता हूं, कितना एक पाकिस्तान के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर अमेरिका है वो भी पाकिस्तान के कलीदी किरदार को, उसकी लाजवाल जो कुर्बानियां हैं, जिस तरह अभी खिलजी साहब भी कह रहे थे कि 80 से 90,000 जो है बड़े विक्टिम हम रहे हैं। चाइना भी पूरे एंटी टेररिज्म, जितने काउंटर टेररिज्म के लिए जितनी एफर्ट्स है उसको सराहता भी है, उसके लिए सर वो करेगा। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है एक उसके लिए एंटी टेररिस्ट के लिए फ्रंट स्टेट बिल्कुल वो है, और उसको तो कितना बेहतर है कि तमाम उनके लिए और एक ऐसा साजगार माहौल जिसमें टेररिज्म को हम जड़ से उखाड़ फेंकें।
دیکھیں یہ ایک بہت پازیٹیو اور ایک بہت بڑی بات ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو نہ صرف بلکہ مسلمانوں کو ایک دہشت گرد کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا گیا تھا, اور اس کو باقاعدہ پریٹینڈ نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اس کو باقاعدہ بتایا جا رہا ہوتا تھا, کاؤنٹر کیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ یہ ہمارے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے, اور پاکستان نے اس کو پروف کیا ہے ایٹ ایوری پلیس, اور ہر جگہ پہ اس کو پروف کیا ہے کہ وی آر ناٹ لائک, ہم نے ٹیررزم کے لیے کام کیا ہے, اور بلکہ ہم اس کو ہمیشہ کاؤنٹر کیا ہم نے. اور اس نیریٹو کو کافی سال لگے, لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس کو پروف کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں انسٹیٹیوشنز لگے رہے, اس میں ہمارے گورنمنٹ کا, اس میں مطلب اوور آل جو ہمارا ملک اور اس کے سارے ادارے ہیں ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں کہ ان کی سب کی محنت سے یہ نیریٹو پیش ہوا, اور پوری دنیا آج اس نیریٹو کو مانتی بھی ہے, اور نہ صرف مانتی ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ جسے بتایا کہ 3 ایئرس کے بعد اگر آپ 2 وزراء کو بٹھاتے ہیں اور آپ اس اسٹانس پہ بات کرتے ہیں, اٹ مینس کہ ہمارا وہ جو نیریٹو ہے نہ وہ صرف کریٹ ہوا ہے بلکہ وہ مانا جا رہا ہے. اور اف اگر امریکہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے لائک, اور وہ بیٹھ کر اس بات کو بات کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ نیریٹو جو ہے پوری دنیا میں نہ صرف اس چیز کو مانا جائے گا, وہ امپوزڈ بھی ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پورے ریجن میں ہر طرح سے پیس آئے گا, اس کے ساتھ ٹریڈ آئے گی, اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی آپ کی پوری اکانومی بوسٹ اپ ہوگی, کیونکہ سب سے بڑی چیز پیس ہے. اور اسی طرح سے چائنا, جیسے کہ چائنا ہمارا اب دیکھیں اس کا فیز 2 رک کیا تھا بیکاز آف ٹیررزم, اور اس میں وزیر اعظم یہاں سے گئے تھے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا جو ٹیررزم کی وجہ سے ساری چیزیں رک گئی تھی. تو اب یہ دیکھیں یہ نیریٹو اگر وہاں بھی آتا ہے, تو اگر جو اس کا فیز 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ رک گیا تھا, جس کے اندر پاور پلانٹس اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں, اس سے بھی اس پورے ریجن میں کیا آ رہا ہے, بزنس آ رہا ہے, سلو ہو گیا تھا, رکا کبھی نہیں, اس لیے کہ ٹیررزم کی وجہ سے مرادی کہ جس طرح سے جتنی تیزی سے وہ بڑھ رہا تھا اور ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اٹس کائنڈ آف یہ تو انڈیا کا خواب تھا کہ یہ رک جائے گا, رول بیک ہو جائے گا, چائنیز چلے جائیں گے, لیکن تمام اس کے باوجود بھی ہم اس پر کامیاب ہوئے. اور یہ میں نے کہا نا کہ یہ دیکھیں نیریٹو جب بن جاتا ہے وہ امپوز ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ملکوں کے درمیان میں ٹریٹیز جو سائن ہوئی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے ہو جاتی ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. ظفر بلوچ آپ کی طرف آتا ہوں کہ ڈار صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا نو ایڈ ٹریڈ, انہوں نے بھی ٹریڈ کی بات کی, اور ابھی انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ہم سائن کرنے جا رہے ہیں منرلز کے, ہم ویسے ہی انویسٹرز کی تلاش میں ہیں, اور اگر انویسٹرز آتے ہیں امریکنز اور اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ بھی میرے خیال میں تعلقات کو بہتر بنانے میں بہت مددگار ثابت ہو. جی شیر صاحب, اس میں ایک چیز ہے, بالکل یہ تمام چیزیں جس طریقے سے جو میسج کنوے کیا گیا ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وزیر خارجہ صاحب کی طرف سے کہ نو ایڈ اونلی ٹریڈ, یہ بتایا ایک بڑا اسٹرانگ میسج کیا گیا کہ ابھی پاکستان کو کمپیٹ کرنے کے لیے تمام معاہدات امریکہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, چاہے اقتصادی بنیاد ہے, چاہے معاشی بنیاد پہ, چاہے ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ, چاہے وہ تمام کسی چیز زراعت ایگریکلچر کی بنیاد پہ, یہ تمام معاہدات امریکہ کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ, لیٹسٹ ٹریڈ کے ساتھ, لیٹسٹ تمام چیزوں کے ساتھ. اس میں ہمارے یوتھ پالیسی کے تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, ہماری یوتھ انگیجمنٹ پروگرام ہو سکتی ہیں, جتنے مضبوط کرنے کے جتنے بھی ہمارے MOU سائن ہو سکتی ہے, تمام چیزیں وہ کرنی چاہیے. ابھی جو ہو رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جتنے ہوئے مگر ہوئے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر. اس کر رہے کہ 90% 80% ہے, ان کو انکریز کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں, جس طرح کی نو ایڈ وتھ ٹریڈ, اور کچھ آئیڈیا جیسے ٹورزم بلوچستان میں ایسے ایریاز ہے جس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ان کے ساتھ انویسٹر کو لایا جا سکتا ہے, انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اس سے منرل کی بات کی جائے, منرل بلوچستان منرل ہے, IT ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, انرجی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم تو خیر اسے, اور انرجی, ایگریکلچر, بالکل ایگریکلچر, انرجی, IT سیکشن, یہ تمام جو اپرچونٹیز یہاں پہ پاکستان کے اندر موجود ہیں. اس کے ساتھ اس میں امریکہ بھی بہت سے وافر مقدار میں بزنس مل سکتی ہے, اور ٹیکنالوجی آگے بوسٹ ہو سکتی ہے, اور پاکستان کی جو ہماری جو یوتھ ہے 60% سے ابو, ان کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپرچونٹیز مل سکتی ہے, نوکریاں مل سکتی ہے, اور اپنے بیٹر فیوچر کے لیے یہیں پہ پاکستان کے اندر ہی بہت سارے ان کو مواقع مل سکتے ہیں, کسی منرل کے سیکٹر میں, IT سیکٹر پہ, یا ایگریکلچر سیکٹر میں, مختلف ایجوکیشن سیکٹر میں, تمام چیزیں پاکستان کے اندر بھی ان کو مل سکتی ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ پالیسیز جو آج ہوئی ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیزی لائے, اور مختلف کاؤنٹر ٹیررزم سے جو ہے وہ یاد آیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے 2 جو فیڈرل منسٹر انہوں نے, ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر انہوں نے, اور طلال چودھری صاحب جو اسٹیٹ منسٹر انٹیریئر کی, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ
حکومت کا جو سوشل میڈیا جو ہے اس کے جتنے ادارے ہیں ان کو کہا کہ آپ ان کے بلاک کر دیں. یہ بھی ایک اس کو میں بھرتیاں کرتے ہیں اپنا نیریٹو جو ہے وہ کرنے کی, جھوٹ پھیلانا سارا ملک سے باہر. تو یہ اچھا اسٹیپ ہے کہ فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, ساتھ میں سوشل میڈیا پہ ان کا مقابلہ کیا جائے. بالکل دیکھیں, سوشل میڈیا کا جو ایک نیگیٹو یوز خصوصاً ہمارے ہاں ہو رہا تھا, اس سے تو کوئی میرے خیال میں اس کو بلکہ ابھی بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھیں بالکل ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ نے پریونشن آف الیکٹرانک کرائم جو ایکٹ ہے اس میں ابھی ریسنٹلی ایم پی کا جو ہے ہمارا, اس میں جو ابھی امینڈمنٹ یہ تو ان کے لیے ہے نا, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہاں فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہیں کہاں کا, یہ تو اصل یہ اسٹیپ ہے. جی بالکل, دیکھیں اس کو کنٹرول کرنے کی تو بالکل بہت زیادہ ضرورت ہے, اور یہ پکا بھی اسی حوالے سے اس کے لیے جو پنشمنٹ جو تھی اس کو کافی بڑھا دیا گیا. دیکھیں لا میں جو ٹرمینالوجی ہے ڈیٹرنس کی, ڈیٹرنس یہ ہے کہ جی فیئر آف پنشمنٹ, جب تک پنشمنٹ کا فیئر نہ ہو تو لوگ جو ہیں وہ بالکل امپیونٹی کے ساتھ جرائم کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں پہ ڈیٹرنس آپ زیادہ رکھیں گے, مثلاً آپ اس کی سزا جو ہے بڑھا دیں گے, تو اسے کم سے کم اس میں تھوڑی سی بہتری ضرور آ جاتی. جہاں پہ سزا کا خوف ہو کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملنے کا پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. تو ایک تو یہ بڑا اچھا سٹیپ اس حوالے سے اٹھایا گیا. پھر جو ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا کو جو آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ ابھی تک یعنی باہر سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نیگیٹو یوز کر رہے ہیں, لیکن ان کو سپورٹ اندر سے بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں یا اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ کا یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت زیادہ قابل جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک انبرائڈلڈ ہارس بن گیا تھا. ٹائم بالکل کم ہے. تو دیکھیں اگر آپ پرنٹ میڈیا کی بات کر لیں, الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیں, تو وہاں پہ تو کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے لوگ کام کرتے ہیں. سوشل میڈیا تو میڈم میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ سوشل میڈیا دیکھیں آپ کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے لیڈرشپ کے خلاف بھی, اور یہ سارا باہر بیٹھے ہوئے ہیں فیک اکاؤنٹ چلا رہے ہیں. گورنمنٹ کا یہ سٹیپ اٹھانا کتنا جسٹیفائڈ ہے کہ آپ ان اداروں کو کہیں آئے آفیسز کھولیں اور شیئر کریں, ان کو بلاک کریں اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ یہ والا سٹیپ جیسے ہم نے پچھلا ڈسکس کیا, ان سب سے زیادہ میں اس کو اس لیے امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جتنی نیگیٹیوٹی آپ کی یوتھ میں, آپ کے اسٹوڈنٹس میں, آپ کے گھر بیٹھے وہ لوگ جو باہر کی کسی چیز سے نا واقف ہیں, ان کو یہ موبائل یہ سارا کا سارا گھر بیٹھے یہ نیریٹو ان کے یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں, اور یہ آئیڈیالوجی ایک عجیب سی جو ہے نا وہ بنا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو تو اس کی روک تھام کے لیے جتنی بھی گورنمنٹ کوشش کرے, اور جیسے پیکا تو کر رہی ہے, لیکن دیکھیں اس کو جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اس کو انٹرنیشنلی کنٹرول ہونا چاہیے. یہ ہر ملک کے لیے, صرف ہمارے ملک کے لیے نہیں, یہ ہر اسٹیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس سے آپ کی ملک کی یقین کیجئے کہ اس سے آپ کی ملک کی سیکیورٹی ہر چیز کو خدشہ لاحق ہے. اس کو ہر لحاظ سے کنٹرول ہونا چاہیے. اس سے آپ کی یعنی اس کا ڈائریکٹلی جو اس وقت تعلق ہے کسی ایک چیز سے نہیں ہے, نہ ٹیرر سے نہیں, اس کا تعلق آپ کی ہر چیز سے ہے. ابھی دیکھیں جیسے یہ فائر والز کے دوران جو وہ بہت اچھا سٹیپ تھا, حالانکہ ہمیں بڑی تکلیف تھی سارا کچھ تھا کہ یہ بند کیوں ہو گیا, ایسے ہو گیا. اس کا پازیٹیو امپیکٹ کیا ہے کہ اس میں جو جتنے بھی فیس بک اکاؤنٹس تھے, جتنے بھی انسٹا اکاؤنٹس تھے, جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے, وہ بلاکیج ہوئے, وہ باقاعدہ فلٹرائزڈ ہوئے, ان کو سینکرونائز کیا گیا, اور اس کے بعد جا کر اب آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ لاکھوں کے حساب سے تھے, اب ان کی تعداد بھی کم ہو گئی, اور اس میں جینوئن لوگ کلیئرلی سامنے آ گئے. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اگر اس کو آگے جایا جائے. ظفر بلوچ, آپ کا بھی میڈیا اور ہمارا تعلق میڈیا سے ہے. ایک بات تو دو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں جو پینلسٹ ہیں وہ بھی اس بات پر ہوئے, بلکہ عام شہری سمجھتا ہے کہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ. جو آنکھیں بند کر کے ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن جس طرح پھیلانا ہے پھیلا دو, سارا کچھ وہ کر دو, باہر بیٹھے ہیں. ایک میں وہ دیکھ رہا تھا, رپورٹ دیکھ رہا تھا, کوئی 800-900 قریب جو ڈیڈکٹ کیے ہیں انہوں نے ہمارے جو منسٹریز ہیں انہوں نے, کہ جو فیک اکاؤنٹ چلا رہے ہیں, اور وہ نیریٹو جو اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے خلاف. شہزاد چیز ہے, تمام چیزیں میں ایگری کرتا ہوں کہ جو فیک اکاؤنٹ چلاتے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے تمام چیزیں, مگر ہمارے آرٹیکل 19A کے تحت ہمیں رائٹ ٹو نو کی تمام چیزیں انفارمیشن, اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کہ یہ تمام چیزیں ضرورت ہے کہ ایک بحیثیت پاکستانی شہری میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ پہ تنقید کر سکتا ہوں, آپ پہ سوال اٹھا سکتا ہوں. یہ تو برداشت کرنے کی گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کیونکہ میں ویسے شہری میرا یہ فرض ہے. باقی جو چیز ہے جو کسی کی عزت نفس کو, کسی ذاتیات پہ ہٹ کرنا, کسی کے
کو हिट करना, उसके लिए कानून साजी है, उसके तहत सजा होनी चाहिए। मगर ये चीजें सजा और सजा की चीजें अभी तक वो खामोश। हम तो कह रहे हैं कि दहशतगर्द तंजीमें बाकायदा से अपने अकाउंट चला रहे हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल, उसको तो बंद होना चाहिए, और जिस तरीके से नैरेटिव बिल्ड कर रही हो तमाम चीजें होनी चाहिए, मगर इसको किस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से उनके ऑफिसेज पाकिस्तान में होने चाहिए, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया ऑफिसेज, तब तक वो ऑफिसेज यहाँ पे और नहीं हो सकते, तब तक ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ से तो बिजनेस तो जनरेट कर रहे हैं, ये बिजनेस तो बंद करनी चाहिए तमाम चीजें। जब तक वो ऑफिसेज अपने यहाँ पे ना खोलेंगे, यहाँ पे कोई कानून साजी उसके साथ कुछ MOU साइन ना हो, तब तक वो चीजें बंद होती हैं, उसके बाद ही तमाम चीजें उसकी तरीके स्मूथली और तमाम चीजें। वो एक ओपिनियन का डिफरेंस नहीं है, वो सीधा सीधा कहता है उसको मारो, उसको कत्ल करो, वहां रॉकेट मार दो, उसको उड़ा दो, उस पर तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं होना। नहीं, वो तमाम चीजें जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हो, नजर आ रहा है किस तरीके से आपकी सालमियत आपके तमाम चीजों पे हिट कर रही है, उन चीजों को ताकीद आपको खत्म करने के लिए आपको अपने नैरेटिव को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, डिसीजन को टाइमली करना चाहिए। मगर यहाँ पे हमारे पास जो केसेस आते हैं, चीजें आती, FIA के पास जाती, इधर जाती उधर जाती, मगर रिजल्ट वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। इसकी वजूहत है, फायरवॉल भी लग गए, जो तमाम चीजें मॉनिटर हो गए, मगर वो अकाउंट्स अभी तक कोऑपरेट हो रहे हैं। क्योंकि जब भी बात कीजिए कि हमने ये वेबसाइट बंद की, एक्स की बात करें, मगर हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके से कोऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट खुद उस चीजों को खुद यूज कर रही है, गवर्नमेंट ने खुद बैन लगाए, गवर्नमेंट खुद क्यों यूज कर रही है, उसको यूज नहीं करना चाहिए। मवाद जो है वो तो इकट्ठा करके उनको अदारों को उनको दे दिया। मैडम, आप कुछ कहना चाहती थी? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे सर बता रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक IT से है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं ये भी बताती चलूँ कि इसके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर का कायम होना बहुत जरूरी है। जब आपकी इंक्यूबेशन सेंटर्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन सेंटर आ जाते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया होता है, इवन दो उसके अंदर आपका जो फॉर्म होता है, जो फॉर्म अगर आपका ऐसे फिल होगा, क्राइटेरिया होगा, तो चलिए इसमें हम सब वो हैं कि जो दहशतगर्द तंजीमें अपना अकाउंट चलाते हैं उसको बंद होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो है ये मुतालबा जो है उन अदारों से बिल्कुल जस्टिफाइड। आने वाले प्रोग्राम तक शल्फकार को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।